आज 23 मार्च के मौके पे पूरी कौम अपने कौमी हीरोज़ को याद करती है और ख़ुसूसी तौर पर हमारे बानी इस खित्ते के कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जिनकी अजीम कुर्बानियाँ, जिन्होंने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, और ख़ुसूसी तौर पर 23 मार्च को जो रेजोल्यूशन पास किया गया जो कि बुनियाद बना पाकिस्तान की आज़ादी की। आज हम इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जो बग़ैर खौफ के एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। आज़ाद कौम की, आज़ाद मुल्क की पहचान और आज़ाद मुल्क को सिर्फ वही आज़ादी समझ सकते हैं जो आज़ाद ममालिक में रह रहे हैं। आज अगर आप देखें जो मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, जो वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, जो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोगों का कत्ले आम हो रहा है, उन ममालिक के लोगों को आज एहसास महरूमी सिर्फ इसलिए कि वो एक आज़ाद मुल्क में नहीं है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये तहिया में करना चाहिए कि जो ख्वाब क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पाकिस्तान के लिए देखा था, जो ख्वाब उन्होंने इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए देखा था, उसमें हम सब मिल बैठकर तमाम इख्तलाफात को भुलाकर, तमाम अपने सियासी इख्तलाफात को भुलाकर, अपनी अना को पीछे छोड़कर और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए हम सब एक हो जाएं। कितने भी इख्तलाफात उसको ख़त्म करें और पूरी कौम एक मज़बूत कौम बनकर इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करे। इस मुल्क में जो दरपेश चैलेंजेस हैं, चाहे वो अंदरूनी चैलेंजेस हैं, चाहे वो बैरूनी चैलेंजेस हैं, चाहे वो जो अंदरूनी साजिशें इस मुल्क के ख़िलाफ़ हो रही हैं, चाहे वो जो बैरूनी साजिशें इस मुल्क के ख़िलाफ़ हो रही हैं, उन सब के ख़िलाफ़ हम सब इकट्ठे हो जाएं। हम अपने प्रीवियस तमाम उसको बैड उसको जो मेमोरीज़ हैं उसको भुला कर, हम पुराने तमाम इख्तलाफात को भुलाकर पूरी कौम एक कौम बनकर हम आगे जाएं। क्योंकि जब तक हम अपनी एक इत्तेहाद नहीं दिखाएंगे, जब तक हम एक मजबूत कौम बनकर सामने नहीं आएंगे, तो पाकिस्तान आगे इन मसाइल से नहीं निकल सकता। पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो फरमान जिसमें वो इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मुहक्कम की बात कर रहे हैं, उसको हमें आगे बढ़ाना होगा और हम सब जो है वो मिलकर इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना होगा। मैं गुजारिश करूँगा गवर्नर साहब से वो अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च का ये दिन रहती दुनिया तक इसलिए याद रखा जाएगा कि आज के दिन क़याम पाकिस्तान का तसव्वुर और उसकी करारदाद को मंजूर किया गया था। और ये करारदाद इसलिए मंजूर की गई थी कि हम एक आज़ाद ममलिकत में अपने आज़ादाना इख्तियारात के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल का ये ख्वाब पूरा हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस ममलिकत खुदादाद में आज़ादाना और ख़ुद मुख्तारी के साथ तमाम अक़लियतों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कायद आज़म के ख्वाब की तकमील की जानिब गामज़न है। मैं आज के दिन 23 मार्च को अपनी इस कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को हमेशा हमने बुलंद रखना है और मायूसी की तरफ नहीं जाना। हमें आज़ादी लिए 77 साल ही हुए हैं। वो कौमें भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो 200-200 साल से आज़ाद हैं और तरक्की की तरफ गामज़न है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी तरक्की की मंजिलों की तरफ गामज़न होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का फ्यूचर इसलिए मैं बहुत मुस्बत देख रहा हूँ क्योंकि इस ममलिकत खुदादाद में 62% मेरे नौजवान भाई और बहन हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्ग जो कुर्बानियाँ देकर बैठे हुए हैं, जो कुर्बानियाँ हमारी फोर्सेस ने दी हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो रायगा नहीं जाएंगी क्योंकि ये हमारा ईमान है कि कोई कुर्बानी रायगा नहीं जाती। तो आज इस पाकिस्तान के बनाने वालों, बानियाने पाकिस्तान और हमारी फोर्सेस का जो लहू है
وہ اس بات کا ضامن ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی ترقی کی جانب ضرور گامزن ہوگا۔ پاکستان میں آج کے دن میں اپنے نوجوانوں کو بتا دوں کہ جو SIFC پاکستان میں قائم کی گئی ہے اور جس پر بڑا کام ہو رہا ہے، یہ پاکستان کا فیوچر ہے۔ جو لوگ مایوس ہو رہے تھے وہ مایوسی ترک کر دیں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے، میں خود اس کا شاہد ہوں کہ پاکستان اپنی ترقی کی منزلوں کو طے کرنے کی لائن میں کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب ہم بحیثیت پاکستانی فخر محسوس کریں گے کہ ہم نے بھی اس ریجن میں ترقی کی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے ہاں معاشی بحران چل رہا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کچھ اندرونی معاملات ہیں اور کچھ بیرونی سازشیں ہیں، لیکن ہم نے ہر سازش کا مقابلہ ایک قوم بن کر اور اپنے آپ کو سچا پاکستانی ثابت کر کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارا ازلی دشمن بھارت آزادی کا بدلہ آج تک ہم سے لے رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو، لیکن وہ یہ بھول رہا ہے کہ یہ 24 کروڑ عوام اور افواج پاکستان اور ہماری نیوی اور ایئر فورس کے جوان شہادتوں کا جذبہ رکھتے ہیں۔ حال ہی میں کرنل سید کاشف علی کی مثال ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے کافی ہے کہ ان کے والد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میرے بیٹے نے افواج پاکستان میں شمولیت پاکستان کی خاطر شہادت کے لیے کی تھی۔ تو یہ وہ جذبہ ہے جو اس قوم کو کبھی بکھرنے نہیں دے گا، اور اس جذبے کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ تعالی ترقی کریں گے۔ جو مسائل ہیں ان کا حل ہم نکالیں گے، اور وہ حل واقعی میں ایک ساتھ بیٹھ کر اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر نکالنا ہے، اور وہ ہم کریں گے۔ عوام کو ریلیف دینا حکومتوں کا کام ہے، اور اس کے لیے ہمیں رات دن کام کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی میں اس یقین کے ساتھ کہ نئی حکومت جس کے کیپٹن جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جو عہد انہوں نے الیکشن میں کیا تھا کہ وہ اس قوم کو معاشی بحران سے نکالیں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب جو کہ سپہ سالار بھی ہیں تمام فورسز کے، ان کی ذہانت اور بردباری سے یہ ٹیم اور باقی سٹیک ہولڈرز جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ پاکستان کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کریں گی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس میں میڈیا کی سپورٹ بھی شامل ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں IT جیسا شعبہ اتنی ترقی کرے گا کہ لوگ پاکستان کی طرف اس لیے دیکھیں گے کہ یہ IT کا ملک ہے، IT کا شہر ہے، اور اس کی بنیاد الحمدللہ ہم نے کراچی کے گورنر ہاؤس میں ڈالی، جہاں اس وقت آن سائٹ 50,000 طالب علم پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں نے اور ہماری ٹیم نے پرسوں یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ سندھ کے 6 اضلاع میں، جس میں حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، لاڑکانہ، سانگڑ، جیکب آباد، مٹھی، تھرپارکر جیسے پسماندہ علاقوں میں IT کی یونیورسٹی کا قیام انشاءاللہ تعالی اگلے 3 سے 4 مہینے میں کر دیا جائے گا۔ جو ہم کراچی کے اندر کورسز کرا رہے ہیں اب آپ کو پورے سندھ میں نظر آئیں گے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے سندھ IT صوبے کے طور پر سامنے آئے گا، اور اس کے بعد پورا پاکستان۔ یہ ہم زرعی ملک ہیں، ہمارے پاس نوجوانوں کی تعداد بہت بڑی ہے، ہمارے پاس تمام وسائل موجود ہیں، بس صرف ہم نے ہمت کر کے ان وسائل کو عوام کے لیے بروئے کار لانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم سب مل کر
عوام کو مایوس نہیں کریں گے. شکریہ. شرجیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح کہا کہ پوری قوم مل کر ہی جو ہے وہ مشکلات سے نکل سکتی ہے، لیکن اس وقت اس طرح لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ ایک صوبہ بالکل دوسری جانب گامزن ہے. ان کے چیف منسٹر باقاعدہ طور پر پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو گرفتار کرنے کی بھی باتیں کر رہے ہیں. تو اس چیف منسٹر کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ بھی اس ترقی کا حصہ بنے؟ دیکھیں، پہلے تو آج کے دن کے حساب سے اور جس جگہ پہ میں موجود ہوں، میں نہیں چاہتا یہاں پہ میں کوئی نیگیٹیوٹی کا پیغام دوں. میں حضرت قائد محمد علی جناح صاحب کے مزار پہ کھڑا ہوں، اور یہاں پہ اگر کوئی میں نیگیٹو بات کسی کے لیے بھی کروں، میں کہتا ہوں سب کو آج معاف ہے. آج ہمیں یہ بات کرنی ہے کہ اگر کسی نے غلط بات کی ہے، آپ پی ٹی آئی کے چیف منسٹر کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی جو بھی آپ لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے، آپ برائے مہربانی اس قوم کا سوچیں. اسی خلش نے، آپ کی لیڈر کی اس پالیسی نے آلریڈی قوم کو بہت پولرائزیشن میں مبتلا کیا ہے، بہت زیادہ ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ مزید اگر اس طرح کے بیانات دیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو میرے خیال سے اور نقصان ہوگا. انفارچونیٹلی ان لوگوں نے صرف نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کیا ہے، اور اس نیگیٹیوٹی کا بہت نقصان ہوا ہے. انہوں نے اپنے نوجوانوں کو، جہاں پہ تعلیم یا ہنر دینا کی بات ہونی چاہیے، وہاں نوجوانوں کو انہوں نے گالم گلوچ کی اور سوشل میڈیا پہ بدتمیزی کی باتیں کی ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ نے نوجوان کو اچھی طریقے سے پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں. ہم سب کا یہ فرض ہے، اپنی آئندہ نسل کو جوڑیں آپس میں، ان کو مزید ڈیوائڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. سیاسی اختلافات سب کے ہوتے ہوں گے آپس میں، مختلف پارٹیز کے مختلف نظریے ہیں. آپ صرف الیکشن میں تک اپنے جو ہے وہ اختلافات رکھیں، وہ بھی پازیٹیوٹی میں رکھیں. لیکن جب الیکشنز ختم ہو جائیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے ملک کو ترقی کیسے کرنی ہے. اگر یہ ملک ہے تو الحمدللہ ہم سب ہیں. ملک کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں سب نے مل کر اس قوم کو مضبوط قوم بنانا ہے. اس میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی وہ اب اگلے الیکشن کا انتظار کرے اور اس طرح کی نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائے جس سے مزید ملک کو نقصان ہو. سر، سندھ کی جو موجودہ صورتحال ہے امن و امان کے حوالے سے وہ بگڑتی جا رہی ہے. یہ ڈاکو سارے عام سوشل میڈیا پہ فرائی کر کے لوگوں کو تاوان مانگ رہے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ سینئر صوبائی وزیر ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب نے سخت احکامات بھی دیے ہوئے ہیں. نئے ہوم منسٹر صاحب بھی آئے ہیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں اس میں. آپریشن چل رہا ہے کچے میں. پولیس اور رینجرز مل کر بھی کافی جگہوں پر آپریشن کر رہی ہے، اور کوشش یہی ہے کہ یہ جو اس طرح کا ماحول ہے چند ڈسٹرکٹس میں، پورے سندھ میں نہیں ہے، 2 ڈسٹرکٹس مین اس کے ہیں ونربل، ادھر کام چل رہا ہے، اور امید ہے کہ جلدی ہم اس پہ بھی قابو پا جائیں گے. گورنر صاحب یہ فرمائیے گا، ایک سوال یہاں سے لے لیں. ابھی آپ سر، جو گورنمنٹ ہے کچھ عرصہ وہ اس کو بنے ہوئے ہیں، اور آغاز میں ہم نے دیکھا کہ جو حلیف ہے وہ کچھ چیزوں پہ ان میں آپس میں ٹھن گئی، جس میں پانی کی تقسیم ہے اور دیگر چیزیں. یہ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ابھی نوجوانوں کی بات کی. اگر ہم پاسپورٹ آفس جاتے ہیں کراچی تو ایک لمبی قطاریں میں نظر آتی ہیں وہاں، جو نوجوان جانا چاہ رہے ہیں باہر. یہ کیا میسیج دیں گے آپ ان نوجوانوں کو، کیونکہ آپ ایک تعمیری سائٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ تو سر اس پہ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بات، پہلا سوال جو ہوا تھا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. شرجیل بھائی نے بہت اچھی بات کی، ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن ایک بات سب کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ اب پاکستان کی ترقی کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ بنے گا تو میں سمجھتا ہوں 24 کروڑ عوام کو اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے. اور وہ اس لیے کہ بہت ہو گیا. عمران خان کی سیاست نے پاکستان کو دنیا میں کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. دنیا کے کسی حصے میں اپنی فورسز کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان کی ٹیم کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ پاکستان کس دہرائے پہ کھڑا ہے معاشی طور پہ. تو خدارہ اپنے آپ کو پاکستان کے لیے سوچیں، نہ کہ سیاست کے لیے سوچیں. باقی بات جو آپ نے کی، میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں کہ پاکستان میں صرف پاسپورٹ آفس پہ ہی نہیں، بہت ساری جگہوں پہ قطاریں لگی ہیں. چاہے وہ کالجز میں ایڈمیشن ہو، چاہے مفت راشن کی لائنیں ہوں، چاہے بچت بازاروں پہ لائنیں ہوں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی پاکستان کا فیوچر ہے، تاکہ یہ لائنیں ہم ختم کر سکیں، نوجوانوں کی جو مایوسی ہے اس کو ختم کر سکیں. اور وہ تبھی ہوگی جب ہم باتوں کو چھوڑ کر، فیزیبلٹیاں بنانے کو چھوڑ کر امپلیمنٹیشن کی طرف آئیں گے، جس کی مثال گورنر ہاؤس سندھ موجود ہے، جہاں عوام کے لیے دروازے بھی کھلے ہیں، تعلیم گاہ بھی موجود ہے،
اور یہی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا پورے صوبے تک لے کر جائیں گے تاکہ آئندہ ہمارے نوجوانوں کی جو مایوسی ہے جو وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ میں تمام ہی سندھ کی یونیورسٹیز کا چانسلر بھی ہوں اور میں جس کانووکیشن میں جاتا ہوں، آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں چاہے گولڈ میڈلسٹ ہو، چاہے اچھے نمبروں سے پاس ہونے والا طالب علم ہو، وہ باہر جانا چاہتا ہے ملک سے اپنے فیوچر کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سالوں میں جو نوجوان باہر بھی گئے ہوئے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے اور یہاں پر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔ کہ آپ نے امن و امان کی بات کی تو ایک معاملہ چل رہا ہے آئی جی سندھ کی تبدیلی کا، وہ معاملہ کہاں تک پہنچا، کب تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا تاکہ جو ہے امن و امان کو آپ کو دیکھیں جی گورنمنٹ کے امور ہیں یہ، ٹھیک ہے نا، اس میں ڈیفینیٹلی اگر کوئی بھی چیز زیر غور ہوگی تو اپنے ٹائم میں آئے گی۔ میرے خیال سے اس وقت ہمیں فوکس یہ کرنا چاہیے، جو امن امان کی آپ نے بات کی، ہمیں امن امان پہ فوکس کرنا چاہیے، اور آج کے دن کے حوالے سے ہم زیادہ سے زیادہ پازیٹیوٹی کو آگے بھیجیں، لوگوں کو بہتر میسج دیں کہ جی آئیں مل کر اس پاکستان کو مضبوط بنائیں، پوری قوم ایک ہو، تمام جتنے بھی ہمارے ملٹری ادارے ہیں، سویلین ادارے ہیں، وہ سب ملک کے جو اس قوم کے لیے کام کر رہے ہیں اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔